अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन हालात जो हैं वो इस वक्त खैरियत का पता नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ख़बरों, इत्तलात और फेक न्यूज़ और सच न्यूज़, हर तरह की ख़बरों में हम घिरे हुए हैं, और जिसकी वजह से हर कोई बेचैन है, परेशान है। और अब चूँकि एक जो लिहाज था या जो एक पर्दा था कि जी ये नहीं हो सकता मैक्सिमम, तो वो भी हो चुका है। तो उसके बाद तो लोगों का कोई ट्रस्ट नहीं है इस रियासत के ऊपर, और हर कोई ये सोचने पे मजबूर है कि हम यहाँ पे कितने अनसेफ हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये अब जो सूरत हाल है, इसमें आज जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में अपने अपने सोर्सेज के ज़रिए से अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये खबर मैंने आपको कल रात भी दी थी और उसकी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी बताया था, और आज इस खबर में मज़ीद तशवीश भर गई है। उसकी वजह मुताद्दिद सोर्सेज का इस खबर से मुतल्लिक बात करना है। तो कल मैंने आपको बताया डॉक्टर शहबाज गिल ने, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने इस मुतालिक बात की, और ये आपको पता है बैरून मुल्क हैं। दूसरी तरफ आज इस खबर के हवाले से इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट भी किया है, और उन्होंने एक स्पेशल वीलॉग भी किया, और उस वीलॉग में उन्होंने इस सारी खबर से मुतल्लिक बात की है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने की भी तैयारी है, नंबर 1, और नंबर 2 ये भी कि उनके साथ यहाँ पर बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे हैं कि एक तो जो शीट्स लगी होती हैं जेल के दरवाजे पर, वो शीट्स उतारी गई हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद किस्म की सर्दी के हवाले कर दिया गया है। और दूसरा, उनके साथ मुसलसल एक कैद तन्हाई का जो सलूक है वो रखा गया, किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इसके बाद जो एक और ख़बर सामने आई वो कासिम खान सूरी साहब की तरफ से आई, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली। और कासिम सूरी साहब की खबर और भी ज़्यादा खौफनाक है। वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इवन शिफ्ट किया जा चुका है। उन्होंने क्लेम किया है कि इमरान खान साहब को GHQ में शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर एक बहुत ही छोटे से कमरे में उनको बंद किया गया है, और उसके बाहर 150 से 200 के करीब फौजी जवान तैनात किए गए हैं। ये कासिम खान सूरी साहब दावा कर रहे हैं। साथ में वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के फेस के ऊपर साला वक्त एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है दिन भर, जो सिर्फ रात को उतारा जाता है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है, और इस बात का इम्कान है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ पिलाई जाए, दी जाए, केमिकल या ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उनकी जहनी हालत जो है उसको मुतासिर किया जा सकता है। तो ये भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कासिम खान सूरी। एक और ख़बर मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रही है, जिसमें ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब हैं तो अडियाला जेल में, लेकिन उनके जेल में एक कोई ऐसा केमिकल स्प्रे कर दिया गया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि आज उनको वहाँ से शिफ्ट किए जाने और मिलिट्री ट्रायल करने के लिए मिलिट्री के हवाले किए जाने की भी खबरें हैं। ये सारी खबरों के साथ अब एक और ख़बर भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दे दूं। इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब वैसे तो खैरियत से हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस बात का खदशा है कि उन्हें अब पॉइजन दिया जा सकता है, और इस वजह से इमरान खान साहब पिछले 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल रात, एक सोर्स तो ये भी क्लेम कर रहा है कि इमरान खान साहब ने कल रात सिर्फ कुछ फ्रूट खाया है, और कुछ पकी हुई चीज़ ऐसी सच उन्हें नहीं उन्होंने खाई, ताकि उन्हें इस बात का जो खदशा है कि उन्हें मारने के लिए या उनकी जहनी हालत को मफलूज करने के लिए कोई चीज़ मिलाकर खाने में दी जा सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेतहाशा इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अब इन खबरों में से कौन सी खबर हकीकत है, कौन सी नहीं, ये तो अभी कोई भी कुछ भी इस बारे में कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो फैसल फरीद साहब हैं, एडवोकेट फैसल फरीद साहब, इमरान खान साहब के वकील, वो बहरहाल काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने एक स्पेशल पिटिशन दायर की थी, और एक ऑर्डर भी हासिल कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अडियाला जेल में जाकर भी इंतज़ार के अलावा कुछ ना मिला, और उनको कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद आज फिर वो इसी ऑर्डर को लेकर दोबारा जज साहब के पास गए हैं, एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी, और दोबारा इस सिलसिले में अपना ऑर्डर लेने के लिए, ताकि उनकी मुलाकात करवाई जा सके। तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ ट्रीटमेंट तो बहरहाल अच्छा नहीं है, ये बात तो हर कोई कंफर्म कर रहा है, और ये भी एक इसी चीज़ का हिस्सा है मुलाकात ना करवाना, कि आप उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे, गैर इंसानी ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से खबरें, उनको भी ये तशवीश है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनसे मुलाकात करके
قوم کو اس بارے میں آگاہ کریں. تو ایک اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دبئی میں ایک کانفرنس تھی ویمن امپاورمنٹ سے متعلق جس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے شرکت کی تھی, اور وہاں پر ظاہر حالانکہ ٹاپک یہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی اینکر کی طرف سے, ہوسٹ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سے متعلق. تو اس پر آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو جان کا خطرہ ہے تو اس کی بات کو سیریس لیا جانا چاہیے اور اس کو بالکل سیکیورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے. باقی عمران خان صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی کورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں فنکشنل ہیں, کام کر رہی ہیں, وہ اپنے جو کیسز ہیں وہ کورٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر ان کے کیسز جو ہیں اس سے متعلق پیش رفت ہو رہی ہے, تو یہی ایک ڈیو پروسیجر ہے, تو اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی نہیں کیا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے, لیکن انہوں نے یہ کنسرن ضرور شو کیے کہ ایسا اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو انہیں سیکیورٹی ملنی چاہیے. اب یہ اچانک سے ان کا وہاں پر اس سوال کا جواب دینا اور یہ سوال کا کیا جانا, اور اس کے بعد یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 3-4 دن پہلے جو ایک قیامت خیز واقعہ پیش آ چکا ہے اسلام آباد میں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہر کوئی اب بہت ڈرا ہوا ہے اور ہر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح نہتے شہریوں پر گولیاں چلا سکتے ہیں تو پھر یہ عمران خان صاحب کو مارنے یا ان کی جان لینے میں کیوں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. یہ اصل میں انہوں نے سوچ لیا ہے کہ میکسیمم کیا ہوگا کہ 1-8 مہینہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا. اگر ذوالفقار بھٹو کے مرنے کے بعد چیزیں کنٹرول ہو گئیں, بے نظیر کے مرنے کے بعد چیزیں کنٹرول ہو گئیں, تو عمران خان کے مرنے کے بعد بھی معاملات کنٹرول کر لیے جائیں گے. تو ان کا جو اس طرح کا ایک پورا ایک پرسیپشن جو عوام کے ذہن میں آ چکا ہے, اس کی وجہ سے لوگ زیادہ اب گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی اور ان کی خیریت سے متعلق انہیں آگاہ کیا جائے. اور اس سلسلے میں اب PTI کے جو باقی ممبرز ہیں وہ بھی ظاہر آواز اٹھا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ڈی چوک پر بہت زیادہ نفری جو ہے منگوائی جا رہی ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر یہ کیا جا رہا ہو. اور دوسری طرف یہ ساری جو سچویشن ہے یہ اس بات کی طرف بھی اب انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد یہ خبریں جان بوجھ کر تو نہیں سورسز کے تھرو پھیلائی گئی لوگوں میں, تاکہ وہ جو ایک مسلسل 26 نومبر کے اوپر بات ہو رہی ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق خبریں چلا دو, تاکہ لوگوں کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر وہ عمران خان کی جان کی حفاظت کے حوالے سے فوکس ہو جائے اور وہاں سے بات ہٹ جائے. تو یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس لیے بھی یہ ریومرز خود جان بوجھ کے فیڈ کی جا رہی ہوں. اس کے علاوہ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس بات کا تاثر بھی موجود ہے کہ یہ خبروں میں سے کوئی نہ کوئی خبر درست بھی ثابت ہو سکتی ہے, اور اس لیے لوگ ظاہر ہے اس بارے میں کنسرن بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہیں اس کی وجہ سے ایک عجیب سا ماحول ہے اس وقت, اور بہت سے لوگ تو دوبارہ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چلیں پھر اب دوبارہ سے ہمیں جا کے احتجاج کرنا چاہیے اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو, اور اس دفعہ سیدھا اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے دھرنا دینا چاہیے. تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پنجاب کی قیادت ہے PTI کی, وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے ہم اسلام آباد نہ بھی جا سکیں, ہمیں اپنے شہروں میں ہی دھرنے دے کر پورا اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہیے. تو اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کہانی یہی ہے ان دی اینڈ کہ اس وقت جو ہے وہ PTI کی صفوں میں شدید بے چینی ہے اور قوم کی صفوں میں بھی شدید بے چینی ہے. ظاہری سی بات ہے, عمران خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں ملک کے اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں. ان کی خیریت سے متعلق جب اس قسم کی خبر پھیلتی ہے تو آٹومیٹکلی لوگ پریشان تو ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا جو ہے فوری فیصلہ آتا ہے عدالت کا اور کوئی ملاقات کرائی جاتی ہے نہیں. مجھے بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی جائے گی. کل اتوار ہے, عدالتیں بھی بند ہوں گی, تو اس کے بعد بات چلی جائے گی منڈے تک. اور اس وقت جو ہے وہ لمحہ قیمتی ہے اور ہر کوئی ایک لمحے میں کئی بار جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے اس وجہ سے, کیونکہ کوئی خبر جو ہے اس طرح کی آتھینٹک آ نہیں رہی ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے. بہرحال جو 26 نومبر کی میں نے بات کی ہے اس کے اوپر ایک اور رپورٹ ضرور سامنے آ گئی ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹ کی اب رپورٹ ہے. انڈیپینڈنٹ بھی آپ کو پتہ ہے ایک نیوٹرل ادارہ ہے, اور ان کی طرف سے یہ رپورٹ جو ہے وہ قرۃ العین عینی نے تیار کی ہے, ان کی جو کورسپونڈنٹ ہیں,
انہوں نے بھی مختلف اسپتالوں میں بات کر کے اور مختلف سورسز کے تھرو یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ ان کے مطابق 26 نومبر کا جو سارا واقعہ پیش آیا ہے اس میں حکومتی کلیمز جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ یہ کہنا کہ کوئی گولی نہیں چلی، کیونکہ انہیں اسپتال کے عہدیداران نے یہ بتایا کہ یہاں پر بالکل بہت بڑی تعداد میں لائے گئے تھے زخمی جو کہ پی ٹی آئی مظاہرین تھے، اور ان کو بڑی تعداد میں گولیاں لگی تھی۔ 100 سے زائد افراد تھے جن کو گولیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کو لے کر آئے۔ ان میں سے 10 افراد کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز تھیں، وہ وہاں پر جانبر نہ ہو سکے، جبکہ بہت ساری تعداد میں لوگ زخمی تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ اس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ جو یہ زخمی لائے گئے تھے، اس کے بعد یہ جو باڈیز لائی گئی تھیں ان کو کن کے حوالے کیا گیا ہے؟ تو اسپتال انتظامیہ نے اس پہ کہا ہے کہ انہیں پولیس لے کے آئی تھی اور ہم نے ان کو پولیس کے ہی حوالے کر دیا۔ اب 2-3 اس طرح کے بھی انسیڈنٹ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کل تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی بتایا اور متعدد رپورٹرز نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، اور آج ایک اور اسی طرح کا واقعہ سامنے آیا جہاں پر وارثوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو میت لینی ہے تو آپ کو کوئی انڈرٹیکنگ دینی ہوگی، یہ بیان جمع کرانا ہوگا کہ جو موت ہے وہ کوئی ریاستی اداروں یا اہلکاروں کے کسی گولی مارنے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کوئی حادثہ ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے کوئی اس طرح کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور 2 ایسے واقعات اب رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جہاں پر مجبوراً لواحقین نے ایسے کسی ایفیڈیوٹ پر سائن کر کے تو اپنی میت جو ہے وہ وصول کی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال کافی خوفناک ہے، لیکن یہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ گولیاں تو لگی ہیں، اور 100 سے زائد ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو لایا گیا ہے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا یہاں پر لائے جانے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے جنہیں گولیاں لگی ہوں، کیونکہ حکومت تو یہ کلیم کرتی ہے نا کہ اسلحہ مظاہرین کے پاس تھا اور وہ الٹا گولیاں چلا رہے تھے اہلکاروں پر، تو اس بات کی اسپتال ذرائع نے تصدیق نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ 4 سے 5 اہلکار لائے ضرور گئے تھے جو پولیس کے تھے، لیکن ان کو گولیاں نہیں لگی ہوئی تھیں، وہ ویسے زخمی ہوئے تھے جیسے عام طور پر کسی کی طبیعت بگڑ جائے شدید شیلنگ کی وجہ سے، یا کوئی پتھراؤ کی وجہ سے کسی کو چوٹ آ جائے، یا کچھ اور طرح کے نوعیت ہوں ان کے زخموں کی، لیکن گولی کسی کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو حکومت کا یہ کلیم بھی یہاں پہ غلط ثابت ہو رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ کسی پولیس اہلکار یا سیکیورٹی اہلکار کو پی ٹی آئی مظاہرین کی جانب سے کوئی ہٹ کیا گیا یا ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ یہاں پر کم از کم وونڈ جو گولیوں کے تھے وہ کسی کے اوپر نہیں ثابت ہو رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ البتہ رینجر اہلکار تو یہاں پہ کوئی بھی سرے سے نہیں لایا گیا۔ تو حکومت یہ جو نمبر بتا رہی کہ جو ہمارے بہت پولیس اہلکار اور جو رینجرز اہلکار ہیں وہ زخمی کیے انہوں نے کہیں پہ بھی ایسی کوئی فوٹیج نظر نہیں آتی جہاں پر یہ کوئی اس طرح ہو۔ 2-3 لوگ ضرور زخمی ہوئے تھے، اور ظاہر ہے جب اتنے ہزاروں مظاہرین ہیں، کوئی پتھراؤ کر سکتا ہے، کچھ ہے، تو وہاں پر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکومت کا کلیم تھا کہ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، ایسا کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد ایک افسوس کا منظر ہے، پوری فضا ہے پاکستان میں اس وقت، اور اب کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان تمام لوگوں کے حق میں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنڈیم کیا ہے، جماعت اسلامی نے ایک جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج منظور پشتین اور مارنگ بلوچ نے بھی پی ٹی آئی مظاہرین کے حق میں آواز بلند کی ہے اور ریاست کے اس جبر کو کنڈیم کیا ہے۔ منظور پشتین نے یہ بات بڑی واضح طور پر کی ہے کہ احتجاج کرنا اینٹی سٹیٹ بنا دیا گیا ہے، جبکہ لوگوں کو، عوام کو قتل کرنا پرو سٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس نئے دور کی مملکت میں۔ اور منظور پشتین نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح ابیوز آف پاور کر رہی ہے، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب بالکل ناقابل برداشت ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر خاطر خواہ آواز اٹھائی گئی ہے۔ دوسری طرف جو اوور آل اس وقت سچویشن ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو مسلسل رپورٹ کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی بار بار اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور اس سارے ہنگام ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے سال 2023 کا، جس کے مطابق اگر آپ اوور آل دنیا میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ تعداد جو سال 2023 میں رہی ہے وہ پاکستان کی رہی ہے۔ پاکستان کے 16 لاکھ افراد نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا دوسرے ممالک میں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک سال کے اندر 16 لاکھ افراد اس ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کہاں لا کے اس ملک کو کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ سوڈان ہے، جو کہ جنگ زدہ ملک ہے۔
تو یعنی جنگ زدہ ملک کے لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں جا رہے اپنے ملک سے جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بہرحال یہ اس وقت فیصلہ سازوں کو مبارک ہو، یہ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور تیسری طرف آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں، چونکہ اسپتال کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ جو انڈیپینڈنٹ والوں نے بھی رپورٹ تیار کیا، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے جو نام وغیرہ ہیں عہدیداران کے، ان کو نہ ظاہر کیا جائے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ حکومت کی طرف سے سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ رہا کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اور ریکارڈ کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ تو اس بات کو بھی انہوں نے کنفرم کیا، اور یہ وہی خبر ہے بیسکلی جس کے اوپر متی اللہ جان صاحب کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا جعلی مقدمے میں۔ آج ان کی بھی ویسے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہاں پر جو درخواست ضمانت تھی اس میں انہیں رہا کرتے ہوئے یہ یعنی ابھی بھی مقدمہ خارج نہیں ہوا بہرحال، لیکن ضمانت ان کی ہو گئی ہے، تو آج کسی وقت ان کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو صحافی شاکر آوان ہیں، لاہور سے لاپتہ ہوئے تھے، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، انہیں کسی کورٹ میں بھی اپیئر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ آخر میں ایک جو اور واقعہ ہے اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ ایک فوٹیج یاد ہوگی، بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، جو کہ انٹرنیشنلی وائرل ہوئی ہے، کہ جہاں پر کنٹینر پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو ایک اہلکار نے آ کر دھکا دیا تھا، نیچے گرا دیا تھا۔ ابتدا میں اس سے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن بعد میں اس سے متعلق یہ خبر آئی کہ وہ بچ گیا تھا۔ اس کے دونوں بازو ضرور ٹوٹ گئے تھے اور شاید ٹانگ پہ بھی اس کے کافی فریکچر ہوا، لیکن بہرحال وہ بچ گیا تھا اور زخمی تھا، اور اس کی ایک فوٹو بھی جاری کی گئی تھی۔ آج اس سے متعلق بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ شخص بھی اب لاپتہ ہو گیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کا کارکن تھا، اور اس کا جو پورا فیملی ممبرز ہیں ان سے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی کسی کے اب کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، اور کچھ ان سے متعلق پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ کدھر گیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی ویسے اس خبر کو کوٹ کیا ہے، اور یہ ساری جو چیز ہے یہ اب کیا بتا رہی ہے؟ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ چونکہ اس ایک ویژول کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ کریٹیکلی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی انٹرنیشنلی، تو اس سارے ایک بیک لیش سے بچنے کے لیے اس بندے کو منظر سے غائب کر لیا گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب شاید اس کو اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ میری اپنی ایک assumption ہے کہ کوئی ویڈیو میسج اس سے ریکارڈ کروایا جائے جس میں یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں تو وہاں پر جو ہے کوئی ٹک ٹاک بنوا رہا تھا، اور مجھے تو الٹا اہلکار نے بچانے کی، پہلے مجھے اتارنے کی انہوں نے ضرور کوشش کی، لیکن بعد میں تو وہ مجھے بچانے کی کوشش کرتے، کوئی کور اپ کرنے کا یہ ایگزیکٹلی نہ ہو بہانہ یا کوئی بھی ایکسکیوز، لیکن کچھ اور کوئی ایسا نیریٹو بنا کے اس سے کوئی کور اپ کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پر شاید اس کو بعد میں چھوڑا جائے، کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بیچارہ پہلے ہی ہاتھ پاؤں توڑوا کے بیٹھا ہے، اس کو آپ نے کیوں لاپتہ کیا ہے۔ یہ صرف وہ جو ایک بیک لیش آ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی اس کی کوشش ہو سکتی ہے کہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی جائے، کیونکہ اس ایک واقعے کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے بھی آج بات کی ہے پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور یہ تھا بھائی اگر وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا تھا کہ تو کیا ٹک ٹاک بنانے والے کو دھکا دینا ہوتا ہے کنٹینر سے؟ یہ کون سا جرم ہے؟ وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے کچھ بھی کر رہا تھا تو اس کو آپ دھکا تو نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کوئی غیر قانونی کام بھی کر رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو دھکا دے کے نیچے نہیں گرا سکتے۔ تو یہ کوئی کور کرنے کی جو کوشش ہے ناکام ہے بالکل حکومتی وزراء کی طرف سے۔ پہلے کل میں طلال چودھری کو بھی سن رہی تھی، وہ بھی اسی قسم کی بات کر رہے تھے، اور آج یہ بھی۔ تو یہ اپنا مذاق مت اڑوائیں، اپنے آپ کو مزید بے حس ثابت نہ کریں۔ وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کتنے بے حس ہیں۔ جہاں لاشیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گری ہیں، وہاں روز آپ آ کے اتنی بے دردی سے جھوٹ بولتے ہیں، بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ دکھاؤ جی لاشیں کہاں ہیں، دکھاؤ جی ویڈیو ثبوت کہاں ہیں۔ تو اس سے زیادہ اندھے پن کے اوپر تو کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا۔ البتہ کم از کم یہ جو اس طرح کے جھوٹ ہیں ان کو کور کرنے کے لیے جو آپ یہ اپنا مذاق بنواتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اس پہ یہ بھی ایک تبرہ اڑایا جا رہا ہے کہ اس کو تو الٹا پی ٹی آئی والوں نے غائب کیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ بندہ جو تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا جس طرح سے پی ٹی آئی نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ کنٹرول میڈیا کے ذریعے اور اس طرح کر کے اسپتالوں میں کسی کو جانے نہیں دیا تو جی چھپ گئی، تو کیا چھپ رہی ہیں؟ ایک رپورٹ کے بعد دوسری رپورٹ، دوسری رپورٹ کے بعد تیسری رپورٹ۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں، چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے خود اسپتال کے لوگ، ڈاکٹرز جو ہیں وہ شاید کہیں آ کے آپ کو کہیں انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ چیزیں نہیں چھپ سکتی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
یہ اس طرح کی آپ رپورٹنگ پہ پابندی لگوا کر صحافیوں کو اغوا کر کے انہیں گرفتار کر کے اس موقع کے اوپر اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرنے دیں گے تو کیا بات نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا جناب، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔